हालिया दिनों में सियालकोट में जिस तरीके से एक श्रीलंकन शहरी को बेदर्दी से मारकर और उसकी लाश को जलाकर जिस तरीके से लोगों ने उस जलती हुई लाश के साथ सेल्फियां ली और उसके वीडियोस को वायरल किया गया, वो एक बीमार जहनियत और बीमार समाज की अक्कासी हमारे सामने करता है। और ये जो बीमार समाज है ये मुस्लिम समाज है, और इसकी वजह, इस बीमारी की वजह कुछ मुल्ला, कुछ उलमा की ये हमाकतें हैं जो वो तौहीन नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से करते आए हैं। कुरान सरीहन हमें यह पैगाम देता है कि अगर अल्लाह ताला के खिलाफ भी जो है गैर मुस्लिम कुफार, जिनको वो कहता है, जिन्होंने कुफार वो एक टर्म है जिन लोगों ने हक की मुखालफत की, तो इस हक की मुखालफत करने वालों को भी अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि आप जो है मुसलमानों को तलकीन की जाती है कि आप जो हैं गैर मुस्लिमों के या काफिरों के खुदाओं की या जिनकी वो परस्तिश करते हैं उनके खिलाफ भी जो है आप नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल न करें, क्योंकि वो अपनी जहालत में जो है अल्लाह ताला के शान में गुस्ताखी के कलिमात कहेंगे। तो मुसलमानों को अल्लाह ताला की शान में भी जो अशखास, जो लोग नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उससे भी रोका गया है कि मुसलमान रिटेलिएशन में या जवाबी कार्रवाई में वो जो है इस तरीके के अल्फाज उन खुदाओं, गैर खुदाओं के बारे में भी इस्तेमाल न करें। और जहां तक तौहीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रिसालत का मामला है, तो ये कानून जो है वो कुरान के सरीहन खिलाफ है, और इनको जो पाकिस्तान में नाफिज किया वो जनरल ज़ियाउल हक ने किया, जो कि एक आमिर थे, आमरीत में यकीन रखते थे, और कभी भी अपने दौर में उन्होंने जो है इलेक्शन नहीं करवाए। तो किस तरीके से वो लोगों को चुप कराते, किस तरीके से लोगों को पैसिफाई करते, और एक मुल्लाहों का ग्रुप उन्होंने अपनी हुकूमत के लिए, जो कि बिल्कुल जबरी और नाजायज थी, उसको लेजिटिमाइज करने के लिए, उसको जायज ठहराने के लिए इन मौलवियों, मुल्लाहों और उलमा को पैसिफाई करने के लिए ये कवानीन वहां नाफिज करवाए। और इन कवानीन में भी ऐसा नहीं है कि जो है कोई भी शख्स अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई गुस्ताखाना कलिमा कहें तो उसको जो है भीड़ पकड़कर मार डाले, क्योंकि हमने अक्सर देखा कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मियर एलिगेशंस किसी पे इल्जाम लग जाता है, खासकर गैर मुस्लिमों पे, वहां जो हिंदू रहते हैं या जो ईसाई रहते हैं उन पे जो है इल्जाम तराशा जाता है, उन पे इल्जाम लगाया जाता है कि जी इस शख्स ने जो है ब्लास्फेमी कर दी या तौहीन रिसालत कर दी या तौहीन कुरान या तौहीन इस्लाम कर दी, तो इसलिए उसको जो है आप उस पे इल्जाम लगा के उसको मार दें। तो हालिया वाकया में हमने ये देखा कि किस तरीके से एक भीड़ ने, जो कि एक बीमार भीड़ है, जो कि एक उन्होंने गैर इस्लामी फेल अंजाम दिया, और उस पर जो है तमाम अक्सर उलमा जो है उन्होंने कोई भी कंडेमनेशन नहीं दी, और अक्सर मुल्लाओं ने, और खासकर एक तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो कि दहशतगर्द तंजीम थी, जिसको दहशतगर्दों की फहरिस्त में डालना था, लेकिन सियासी मकासद के हवाले से जो है उसको दहशतगर्द तंजीम करार नहीं दिया गया, बल्कि तमाम जो है सियासी पार्टियां हैं उसके सपोर्ट में वहां पर शामिल हो गई, और उससे इलेक्टोरल गेन्स के लिए, उससे सियासी फायदे और मुफाद के लिए जो है इस तंजीम को उन्होंने जो है लेजिटिमाइज की, उसको दवाम बख्शा, और खासकर उसके जो ये जो तमाम गैर इस्लामी हरकत है, और खासकर तौहीन रिसालत के हवाले से, जो कि बिल्कुल एक गैर इस्लामी कानून है जिसकी कुरान में सरीहन कोई जगह नहीं है, तो उसको लेकर वो आए और अवाम में इस तरीके के से उनके जो है मुकर्रिर हैं, उनके मुल्ला है, उनके उलमा हैं, जो उन्होंने अवाम का इस तरीके से जहन साजी की कि जिसका नतीजा कि हमने हालिया सियालकोट
واقع میں ہم سب پہ ظاہر ہے. جسٹ کہ آپ کسی پہ بھی الزام لگا دیں اور اس کو جو کہیں کہ انہوں نے اس شخص نے جو ہے بلاسفیمی کر دی، اور پھر بھیڑ کے پاس وہ معاملہ سارا چلا جائے اور بھیڑ ہی جو ہے وہی قاضی بھی بنے اور وہی شریعہ بھی نافذ کرے اور وہی جو ہے اس کا قتل بھی کرے وداؤٹ اینی جوڈیشل پروسیس. جبکہ اسلام میں، قرآن میں اگر کوئی شخص جو ہے مجرم ثابت بھی ہو جائے، اس کو ثابت کرنے کا طریقہ ایک جوڈیشل پروسیس کے تھرو جاتا ہے. ایک قاضی ہوتا ہے، ایک کورٹ لگتی ہے، اس میں تمام جو ہے گواہ اور بیانات ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے کوئی فیصلہ آتا ہے اور کسی شخص کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ دوسرے شخص کی جان لے، چاہے اس نے کتنا بھی سنگین جرم کیا ہو. تو یہ جو تمام معاملہ ہوا ہے، سانحہ ہوا ہے، اس کی جو ہے کنڈمنیشن ہونی چاہیے اور اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہ بھی تمام مسلمانوں پر یہ حقیقت واضح ہو جانی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جسٹ غیر مسلموں کے حوالے سے ہی ہم توہین کا نام لیتے ہیں، جبکہ آئے دن تمام مسلمان جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی نہیں کرتے ہیں. تمام طریقے کے جرائم ہمارے سماجوں میں ہوتے رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں پنپتے ہیں. تو وہ سب سے بڑی توہین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور ان کی رسالت کے ساتھ جو ہمارا جو علمی اور عملی تقاضا ہے ان کو ہم پورا نہیں کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کے تئیں جو ہے ہماری ذمہ داریاں ہیں، چونکہ ہم داعی بن کے آئے ہیں، مسلمانوں کا ایک کام ہے، تو اس سے ہم بالکل جو ہے ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے. لیکن جسٹ کہ کسی بھی جگہ تھوڑی سی پرووکیشن ہو تو تمام لوگ جو ہے جنہوں نے کبھی نہ نماز پڑھی ہے، نہ ان کو وضو کے تقاضے آتے ہیں، نہ ان کو معلوم ہے اسلامی شریعہ کیا ہے، لیکن مارنے کے لیے، مرنے کے لیے، مروانے کے لیے تو وہ سب سے پہلے پیش رفت کرتے ہیں. تو یہ جو بیمار ذہنیت اور بیمار سماج ہمارے یہاں پنپ رہا ہے مسلمانوں میں، اس کی جو ہے تدارک ہونا چاہیے. اس کے حوالے سے صحیح اسلامی تعلیمات ہمارے سامنے آنی چاہیے اور علماء پہ، انٹلیکچوئلز پہ، اور خاص کر جو ہمارے قاضی ہیں اور اسٹیٹ پہ یہ بالکل لازم ہے کہ وہ اس طریقے کی حرکات سے لوگوں کو باز رکھیں. اس طریقے کے ملا جو ہیں جو لوگوں کو تیش دے کر اس طریقے کے کام کرواتے ہیں، اور اکثر اگر اتنا ہی وہ ناموس رسالت کے علمبردار بنتے ہیں تو خود ان مولویوں میں، ان ملاحوں میں، ان علماء نے کبھی ایک شخص کو بھی قتل نہیں کیا، جبکہ بیچارے عام سادہ لوح مسلمان جو شریعت سے نابلد ہوتے ہیں، جن کو اسلام کی حقیقی تعلیمات سے کوئی روشناسی نہیں ہوتی ہے، وہی یہ تمام جو ہے غیر اسلامی کام انجام دیتے ہیں. لیکن ان کے جو پرووکیٹرز ہیں، ان کو جو بھڑکاتے ہیں، ان کو جو ان قتل و غارت گری کے لیے اکساتے ہیں، وہ یہی ملا حضرات ہیں جن کے خلاف کہ مسلمانوں کو، علماء کو، انٹلیکچوئلز کو، سول سوسائٹی کو اور اسٹیٹ کو اور پولیٹیشنز کو سامنے آ کر اس چیز کا تدارک کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ صرف ناموس رسالت کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے خلاف جو تمام دنیا میں لوگ ایک بڑی تعداد میں ایتھیسٹ ہیں، تو کیا مسلمانوں پہ یہ فرض ہے کہ وہ جا کے تمام ایتھیسٹ کو جو اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو نہیں مانتے ہیں، جو آخرت کے تصور سے بالکل دنیا کو یا اپنے ذہن کو یا لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ آخرت میں جواب دہی کا کوئی تصور نہیں ہے، تو ان ایتھیسٹ کو کیا اسلام کہتا ہے کہ آپ مار دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ جب اللہ تعالیٰ کے خلاف جو لوگ، جن لوگوں نے جنگ شروع کی ہے یا جو لوگ خود کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، تو ان کے خلاف جب اللہ تعالیٰ نے احکام نہیں دیا ہے کہ آپ ان کو مار دو، تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو انکار کرتے ہیں یا ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی قرآن آپ سے یہ تقاضا نہیں کرتا ہے کہ آپ ان کو مار دیں. اگر کہیں پر اس طریقے کا کوئی لا ہے بھی، وہ غیر اسلامی
ہیں, اور اگر نافذ بھی ہے تو نافذ کرنے کی طاقت جو ہے وہ لوگوں کے پاس نہیں ہے, وہ ایک جوڈیشری کے پاس ہے, وہ اسٹیٹ کے پاس ہے, اور وہ اس طریقے سے ان چیزوں کو نافذ کریں, نہ کہ اس طریقے کی ایک بھیڑ جمع کی جائے جو لنچ مابس کی ہے, جو سیڈس کی ہے, جو کرمنلز کی ہے, جو بالکل سماج میں پچھڑا ہوا ایک طبقہ ہے, جو نابلد ہے اسلام کی تعلیمات سے, تو ان کے ہاتھ میں وہ اپنے ہاتھ میں قانون لے کر فیصلہ صادر کر دیں. تو اس تمام مہم کے خلاف, ان لاز کے خلاف, ان ملاحوں کے خلاف مہم ہونی چاہیے. تبھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے امن و آشتی کا پیغام لے کر آیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خود ہیں وہ جو ہے رحمت للعالمین ہو کر آئے ہیں. تو یہاں پر میں ان کی زندگی سے ایک واقعہ کوٹ کروں گا. وہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے گئے, اور کس طریقے سے طائف کے قبائل نے ان کو زخمی کیا, ان کی جان لینے کی کوشش کی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو معاف کر دیا, کیونکہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھی آئے کہ جو ہے ہم ان قبائل پر عذاب نازل کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کیا, فرمایا کہ میں عذاب دینے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ رحمت للعالمین بننے کے لیے آیا ہوں. تو یہی تقاضا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, قرآن اور اسلام ہم سے کرتا ہے, نہ کہ اس طریقے سے جو ہے غیر مسلموں کو نشانہ بنا کے محض الزام دے کر ان کو قتل کرنا اسلامی شریعت کے بھی خلاف ہے, اسلامی احکامات کے بھی خلاف ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت سے بھی ہمیں اس طرح کا کسی واقعے کا بھی ذکر نہیں ملتا ہے کہ آپ نے وداؤٹ اینی جوڈیشری, وداؤٹ اینی جوڈیشل پروسیس, جسٹ ایک موب کے ہاتھ میں آپ نے کہہ دیا کہ اس شخص کو مار ڈالو, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود کے جو ان کے جانی دشمن تھے قریش میں یا طائف میں, تو ان کو معاف کر دیا, کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں, اور اللہ تعالی ہم سے بھی یہی چاہتا ہے. مسلمان ایز اے مسلمان تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات کو اور اللہ تعالیٰ کی انہی تعلیمات کو عام کریں, اور اس طریقے کی کارروائیوں سے باز آ جائیں جو کہ دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں. شکریہ.